पाक फौज का सिंताज मुआहदे के खिलाफ भारतीय बयानात का सख्त नोटिस। कोर कमांडर्स ने दो टोक पैगाम दे दिया। पाक फौज अवामी उमंगों और हुकूमती हिदायत के मुताबिक पानी के जायज़ हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदामात से गुरेज नहीं करेगी। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार। इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। मारकाए हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बगैर किसी हिचकिचाहट सख्ती से कुचला जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने एलामिया जारी कर दिया। इंड्स को, सिंदूक को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के अवाम तैयार है। सिंताज मुआहदे पर समझौता नहीं होगा, जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक पैगाम। ये भी बता दिया, जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सिंधु को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मोदी को बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जरिए उसकी साजिशें भी नाकाम होंगी। सिंताज मुआहदे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। वाज़ेह कर दिया, भारत की जानिब से सिंताज मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। गजा जंगबंदी मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा पर अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ दी। इंतज़ामी सरबराह का इस्तीफ़ा। अमन मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम तक हमास बतौर निगरान सेटअप काम करती रहेगी। काबिज़ इसराइल के लिए तबाहकुन जंग जारी रखने का बहाना ख़त्म कर दिया। हमास मीडिया ऑफिस का इक़्तिदार सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की उम्मीद का इजहार। गजा पीस बोर्ड की इंतजामी कमेटी ने तबाहशुदा पट्टी का इंतजाम संभालने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा। कमेटी सरबराह के मुताबिक कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि गजा में एक ही अथॉरिटी, एक कानून और एक ही फोर्स मौजूद हो। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा। 73,000 से ज़ायद शहादतों के बावजूद इसराइल के खून की प्यास ना बुझी। खान यूनिस में गाड़ी और बेघर अफराद के खैमों पर हमला करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद, 20 को जख्मी कर दिया। गजा सिटी में अपार्टमेंट पर बमबारी से मियाँ बीवी शहीद। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जुलूस जनाजा में अमरीका और इसराइल के खिलाफ गम व गुस्सा। रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद का हुजूम तेहरान की सड़कों पर निकल आया। मैयत का ट्रक मजहबी और सखाफती मरकज इमाम खुमैनी मुसल्ला से आज़ादी स्क्वायर लाया गया। महर एयरपोर्ट तक का सफ़र 10 से 12 घंटों में तय हुआ। शहीद आयतुल्लाह खामनाई और शहीद अहले खाना की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मजहबी मरकज कुम मुंतकिल कर दी गईं। इराकी शहर नजफ और करमला ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। खामनाई के जुलूस जनाजा में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की भी शिरकत। शहरियों ने अपने सदर के साथ सेल्फियां बनवाईं। मसूद पेज़ेश्कियान ने नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। ईरान का रहबर आला की तदफीन की तकरीबात में शिरकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर।
وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور ان تمام شخصیات کا شکریہ جنہوں نے ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس قدر ممتاز، اعلیٰ سطح اور بڑی تعداد پر مشتمل پاکستانی وفد کی موجودگی دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار دوستی، احترام اور برادرانہ تعلقات کی گواہی ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سوشل میڈیا پیغام۔ ایرانی عوام کا دیوار پر اپنے جذبات لکھ کر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے محبت کا اظہار۔ وائرل ویڈیو میں سفر آخرت کے دوران لوگوں کو دیواروں پر دعائیں اور یادیں لکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض تحریروں میں امریکہ اور اس کے رہنماؤں کے خلاف سخت ریمارکس بھی لکھے گئے۔ Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی، امریکہ اب ڈیل کرے گا یا ایران کا کام تمام کرے گا؟ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر دھمکی آمیز بیان۔ ایران کی پہلی دوسری رجیم ختم ہو چکی، اب تیسری رجیم اقتدار میں ہے۔ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، رعایتیں دے رہے ہیں، یہ رعایتیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر ایران کے تمام پل تباہ کر سکتے ہیں، صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ فیفا ورلڈ کپ میں ریڈ کارڈ پر ٹرمپ کارڈ بھاری پڑ گیا۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی پر فیفا کے صدر نے امریکی فٹ بالر بالوگن کی ایک میچ کے لیے معطلی کو 1 سے 4 سال تک معطل کر دیا۔ بیلجیم کے خلاف گروپ 16 کے میچ میں بالوگن دستیاب ہوں گے۔ فیصلے پر دنیا بھر میں کڑی تنقید، کھیل کے تجزیہ کاروں نے فیصلہ امریکہ اور فیفا کی ساکھ پر سوالیہ نشان قرار دے دیا۔ Tonight's going to be amazing, and we're going to have a full team, and Belgium's going to have a full team. And you know what? If they beat us, then they can be really proud. The other way, if they beat us, we'll say it was rigged, just like the election was rigged in 2020. But صدر ٹرمپ نے امریکی فٹ بالر بالوگن کی معطلی کا فیصلہ درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دھمکی دی، معطلی کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا اور بیلجیم کے خلاف میچ ہار گئے تو یہ 2020 کے امریکی انتخابات کی طرح دھاندلی زدہ میچ ہوگا۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن قتل کیس میں اہم پیش رفت، ملزم کے خاتون کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ملزم کو دکان سے کپڑے تبدیل کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہونے کی کوشش کی۔ سعد عباسی بند کھنہ روڈ کا رہائشی اور الیکٹرانک کی دکان پر بطور سیلز مین کام کرتا رہا۔ ملزم کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر شناختی پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر واردات تشویشناک قرار، آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے اقدامات پر زور۔ خاتون کی جان و عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بے مثال جرت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی، وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغزستان کے صدر نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات میں فروغ پر بات چیت ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے ہنہ اوڑک میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 شہری جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے خلاف لواحقین کا دھرنا، مظاہرین نے ایئرپورٹ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا حملہ آوروں سے جھڑپ کے دوران 18 نوجوان لاپتہ ہونے کا دعویٰ۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا اسپتال کا دورہ، بتایا واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک، 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی ہنہ اوڑک واقعے میں زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ شہداء کے خاندانوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وعدہ. ایک جوان چند ماہ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے چوتھی بار زخمی ہوا. سرفراز بھگٹی نے فرض شناسی قابل فخر قرار دے دی. ڈڈیال میں جمع کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے انٹیلیجنس بیورو کا انسپکٹر زخمی ہو گیا. پولیس 200 سے 300 شرپسندوں کو منتشر کرنے پہنچی تھی. زخمی انسپکٹر اسپتال منتقل. پاکستان اور IMF کے آئندہ جائزہ مذاکرات ستمبر میں متوقع. توسیعی فنڈ فیسلٹی اور کلائمیٹ فائنینسنگ جائزے کے لیے بیک وقت مذاکرات ہوں گے. گزشتہ مالی سال کی دوسری ششماہی کا کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق مذاکرات کی کامیابی پر دونوں پروگرامز کی اگلی اقساط جاری ہوں گی. دونوں پروگرام سے اب تک پاکستان کو 4 ارب 60 کروڑ ڈالرز مل چکے ہیں. Not only the overall quantum of the investors, but the number of youth and Gen Z which has come in. And the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in. وزیر خزانہ نے انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا. جیز کیش ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے سرمایہ کاری کی جا سکے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انویسٹ پاک پورٹل جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اہم سنگ میل اور سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز قرار دے دیا. واضح کیا کہ معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے. نوجوانوں خصوصاً جین زی کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کی کوشش ہے. انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. سرمایہ کاروں کو آن لائن سہولیات میسر ہوں گی. جدید ڈیجیٹل نظام سے شفافیت اور سہولت میں اضافہ ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب. واضح کیا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے. ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو حکومتی نجکاری پروگرام کی فہرست میں شامل کر دیا گیا. کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹس شامل. وفاقی حکومت کے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی نئی فہرست سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قراندازی. مریم نواز نے کامیاب امیدواروں کو فون کر کے مبارکباد دی. قراندازی کے خوش نصیب کو 20 سال کے لیے 4 ایکڑ زمین دے رہے ہیں. کاشت کے لیے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا خطاب. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شمالی وزیرستان میں ترقیاتی سرگرمیاں 1 ہفتے کے اندر بحال کرنے کی ہدایت کر دی. ترقیاتی کاموں کی بحالی کے لیے درکار عملہ فوری دینے اور ضم اضلاع کے آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کا بھی حکم. کراچی کی مقامی عدالت میں سانحہ گل پلازہ کیس کی سماعت. گل پلازہ ایسوسی ایشن کے صدر سمیت 5 ملزمان کی ضمانت منظور. گل پلازہ یونین کے صدر اور دیگر کی پولیس تفتیش کے خلاف درخواست. انویسٹیگیشن آفیسر کے کنڈکٹ کا جوڈیشل نوٹس لینے کا مطالبہ. کراچی کے علاقے مجید میں جھولے کے قریب 11 سالہ بچی کی موت کو اہل خانہ نے قتل قرار دے دیا. جھولے والے نے بچی کے سر پر ڈنڈے سے وار کیے. اہل خانہ کا الزام. پولیس نے ابتدائی طور پر بچی کی موت جھولے سے گرنے کا نتیجہ قرار دے دی تھی. کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس. نوجوان کی اہلیہ نے ٹینکرز مالک اور ڈرائیور کے خلاف 13 کروڑ روپے ہڑ جانے کا دعویٰ کر دیا. مارچ 2026 میں چمڑا چورنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نوجوان کو کچل دیا تھا. متوفی اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا. لاہور کی مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. پشاور اور مضافاتی علاقوں میں ہلکی برسات. تھر پارکر میں بھی بادل برس پڑے. صاحبال اور فیصل آباد گرد و نواح میں گردآلود آندھی. کئی علاقوں میں بجلی بند. آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ترکیہ کے دورے سے قبل استنبول میں احتجاجی بینرز لگ گئے. بچوں کو چھپا لو، ٹرمپ آ رہا ہے. بینرز پر درج تحریر توجہ کا مرکز بن گئی. چین نے آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل چلانے کا کامیاب تجربہ کر لیا. چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ڈمی وار ہیڈ سے
لیس تجرباتی میزائل بحر الکاہل میں مقررہ مقام پر گرا۔ میزائل تجربہ معمول کی فوجی تربیتی پروگرام کا حصہ تھا۔ تجربے کے بارے میں متعلقہ ممالک کو پیش کی اطلاع دی گئی تھی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ برنٹ کروڈ 47 سینٹ سستا ہو کر $71.65 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI کی قیمت 50 سینٹس کم ہو کر $68.19 پر آ گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ۔ ناروے نے 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ ناروے کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ میگا ایونٹ سے باہر ہونے پر نیمار کے آنسو نکل پڑے۔ انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ جیت پر ناروے کی ٹیم کا وانکڈنگ انداز میں جشن۔ فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے میزبان میکسیکو کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ کامیابی کے ساتھ ہی انگلینڈ کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی، جہاں اس کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یوکرین کا روس کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر ڈرونز سے حملہ۔ ریفائنری سائبیریا کے دور دراز مقام پر واقع ہے۔ یوکرین کا اب تک کا سب سے زیادہ فاصلے پر کارروائی کا دعویٰ۔